बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, मफलूज सियासी निज़ाम में सब टामक टोइयाँ मार रहे हैं। अब से चंद दिन पहले तक जो हुकूमत तहरीक इंसाफ को पार्लियामान में वापसी के लिए आमादा कर रही थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, राना सनाउल्लाह हों या फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब, सभी कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ जो है वो जमहूरी रवैया अपनाए और पार्लियामान में वापस आए, वापस आकर जो है अपना किरदार अदा करे। लेकिन तहरीक इंसाफ आमादा नहीं थी। मगर अब जब तहरीक इंसाफ राज़ी हुई, तहरीक इंसाफ ने कहा कि वो पार्लियामान में वापस आएगी। इस हवाले से इमरान खान साहब ने बताया था कि तहरीक इंसाफ ने एक प्लान बना लिया है वापसी का, और जो कौमी असम्बली में, इसके साथ ही कौमी सतह पर जो निगरान सेटअप है, उस हवाले से भी उन लोगों ने गौर व फिक्र शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी जानिब क्या हुआ, हुकूमत ने अपना पैंतरा बदलते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मरहला वार मंजूर करना शुरू कर दिए। तो अब से चंद दिन पहले हुकूमती रहनुमा जो हैं मुतअद्दिद बार तहरीक इंसाफ को कह रहे थे कि जनाब आप आएँ, पार्लियामान में वापस आएँ। उनमें से चंद एक बयानात अपने नाज़रीन को एक बार फिर से दिखा देते हैं। तो ये अचानक से इस्तीफ़े मंजूर होना क्यों शुरू हो गए हुकूमती सतह पर, इस पर किसका फ़ायदा किसका नुकसान हुआ, अपने पैनलिस्ट से ये जानेंगे। दूसरी जानिब अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब के निगरान वज़ीर आला के मामले पर भी हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार है। दोनों पार्लिमानी कमेटियों की जानिब से भी किसी नाम पर इतफाक़ नहीं हो सका। अब ये मामला चला गया है इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन को 48 घंटों के अंदर, यानी कि 2 दिन में एक नाम का ऐलान करना है कि कौन पंजाब का निगरान वजीर आला होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ ने अभी से कहना शुरू कर दिया, इलेक्शन कमीशन जो नाम देगी वो उस पर इत्तफाक नहीं करेंगे। और परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर तहरीक इंसाफ जो है अदालत भी जा सकती है। दूसरी जानिब अपोजिशन पार्लिमानी कमेटी के रहनुमाओं का इस हवाले से क्या कहना है, ये भी देख लीजिए। ये तो उनका मलिक अहमद खान और हसन मुर्तज़ा की बात भी आपने सुन ली। दोनों जानिब से इत्तफाक नहीं हो सका किसी भी नाम पर। ये मामला अब इलेक्शन कमीशन में चला गया, इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन साद रसूल साहब, आपकी जानिब बातें कौमी असम्बली का मामला लेकर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जो इस्तीफे मरहला वार मंजूर होना शुरू हो गए हैं। तहरीक इंसाफ अभी भी इस बात पर एहतजाज कर रही है और कह रही है कि जनाब आपको सभी इस्तीफे मंजूर करने चाहिए इकट्ठे। लेकिन ये हुआ क्या, आप क्या समझते हैं, ये क्या सियासी हिकमत अमली होगी हुकूमत की? क्या वो डर गए तहरीक इंसाफ से और उन्हें लगा कि अगर तहरीक इंसाफ आ जाएगी पार्लियामान में तो जो वो अपनी मन मर्जियां कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे? आप क्या समझते हैं, आपका तज्जिया क्या कहता है? देखिए, मेरे ख्याल में या मेरी नाक़िस सी राय में तो ये बात बड़ी सिंपल है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे कि आप जानती हैं और हम सब जानते हैं कि वफाकी हुकूमत जो कि एक तोड़ जोड़ के सिलसिले से इफ़ेक्टिवली बनाई गई, पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर सबसे पहली दफ़ा एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब करके बनाई गई, उसकी बेसिक इफ़ेक्टिव जिस वजह से वफाकी हुकूमत बनी वो ये थी कि इमरान खान साहब के कुछ इत्तेहादी जमातें, MQM और दीगर कुछ चंद लोग, वो इमरान खान साहब से अपना इत्तेहाद तोड़ के दूसरी तरफ PDM की तरफ चले गए। और वो जो स्लिम मेजॉरिटी थी, जो 2-4 सीटों से इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जब बंदे शिफ्ट हुए, एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी शिफ्ट हो गई, तो दूसरी तरफ वही वाली स्लिम मेजॉरिटी बन गई और PDM की हुकूमत आ गई। उसके बाद से अब तक, क्योंकि इमरान खान साहब के मेजॉरिटी लोग वापस गए नहीं, राजा रियाज वरा को अगर आप साइड पे कर दें PTI के, तो ये भी ख़तरा नहीं था कि क्योंकि दूसरी तरफ कोई ऑपोजिशन ही नहीं है, तो अगर कोई जमात हुकूमत को छोड़ भी जाए तो कोई ज़्यादा ख़तरा नहीं लग रहा था, क्योंकि दूसरी तरफ तो ऑपोजिशन ही नहीं थी कोई। बाकी PTI तो सड़कों के ऊपर निकली हुई है। अब जब PTI ने अनाउंस किया कि हम वापस ऐवान में जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को लगा कि ये ना हो, मेरे ख्याल में हुकूमत को लगा कि ये ना हो कि हमारी पिछले 8 महीने की नाकिस क्या बर्बादी वाली कारकर्दगी देख के ये ना हो कि कोई इत्तेहादी PDM से निकल के वापस PTI के पास आ जाए और PTI की मेजॉरिटी वापस बन जाए। इसको रोकने का सिर्फ एक बेसिक तरीका था कि आप PTI के अपने 40-50 बंदे डिस्क्वालीफाई कर दें, ताकि अगर MQM भी शिफ्ट हो जाए, कोई और GDA कोई और शिफ्ट भी हो जाए PTI की तरफ, तो भी वो इतनी
ان کے پاس نمبرز نہ ہوں کہ 172 کا نمبر جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے اندر پورا کیا جا سکے. یہ تو اس کی ایک سیاسی وجہ لگتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر اس کو ہم اگر اس پروسیس کو اگر اینڈ تک لے کے جائیں, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ فارورڈ دی پلے دی ریل آل دا وے ٹو دی اینڈ, اگر اس کو بالکل آخر تک دیکھیں تو اب نہ صرف کہ پوری پنجاب اسمبلی کے اندر الیکشن ہونے ہیں کیونکہ وہ اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے, نہ صرف کہ کے پی کی پوری اسمبلی کے اندر الیکشن ہونے ہیں, اب 350 میں سے پنجاب جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے بھی 1/7 یعنی کہ جو 40-50 ایکسیپٹ کر لیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے ریزگنیشنز, اب ان کے اوپر بھی اگلے 90 دن کے اندر بائی الیکشن ہونا ہے. تو پھر اگر حکومت واقعی یہ کر رہی ہے, وفاقی حکومت پی ڈی ایم کی, کہ صوبے کے اندر بھی الیکشن ہو جائے گا, ہم نہیں نیشنل اسمبلی توڑیں گے, پنجاب کے اندر ہو جائے گا, کے پی کے اندر ہو جائے گا, اب نیشنل اسمبلی کی اپنی سیٹیں جہاں پہ یہ استعفے قبول کیے گئے ہیں ان کے اندر بھی اگر آپ جنرل الیکشن نہ کروائیں تو 90 دن کے اندر بائی الیکشنز ہونے ہیں. تو کیا پاکستان کی 75% پروونشل اسمبلیز اور کوئی 25-30% نیشنل اسمبلی سب میں بائی الیکشن ہوگا اور اس کے 4 مہینے بعد پھر ساری جگہوں پہ جنرل الیکشن ہوگا؟ تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے. میرا خیال ہے کہ شاید سیاسی عمل اس حد تک تو اس کی بینیفٹ ہو پی ڈی ایم کو سیاست کے اندر کہ اگر پی ٹی آئی واپس آ گئی اور کوئی اتحادی ٹوٹ کے ان کے ساتھ مل بھی گیا تو ان کے پاس 172 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں نہیں ہوں گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پی ڈی ایم کا لارجر موقف ہے کہ ہم پہلے الیکشن نہیں کروائیں گے, الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے, میرا خیال ہے کہ ان ریزگنیشنز کو ایکسیپٹ کرنے کی وجہ سے اس موقف پہ کچھ پریشر پڑا ہے, کیونکہ اب یا جنرل الیکشن کروانا پڑے گا یا ان نیشنل اسمبلی کی سیٹوں پہ بھی بائی الیکشن کروانا پڑے گا اگلے 90 دنوں کے. ٹھیک ہے عدیل وڑائی صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گی سیاسی حکمت عملی کا سوال لے کر کہ نون لیگ کی کیا یہ حکمت عملی جو تھی یہ بہتر ہے اور اس سے انہیں فائدہ ہوا, لیکن اس سے پہلے مجھے اجازت دیجیے میں حسن رضا کے پاس جاؤں اور حسن آپ سے یہ جانوں کہ آخر یہ ہوا کیا, آخر کیسے نون لیگ جو تھی یہ مان گئی کہ جناب ٹھیک ہے ہم تحریک انصاف کے استعفے جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں. اس سے پہلے تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا اور کہہ رہے تھے کہ جناب فردن آئیں گے, سبھی اسپیکر کے سامنے پیش ہوں گے تو پھر استعفے قبول ہوں گے. دیکھیں میرے خیال میں عمران خان صاحب کا جو خیال تھا کہ 2 اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد ہم نیشنل اسمبلی میں جائیں گے اور وہاں جا کر وفاقی حکومت پر ایک پریشر ڈیولپ کریں گے, شاید دوسری جانب پی ڈی ایم جماعتیں بھی اس پریشر سے کسی حد تک جو ہے وہ خوف سے طاری تھی اور ڈر گئی کہ شاید اگر وہ نیشنل اسمبلی میں آ گئے تو وہ اپوزیشن لیڈر بھی ان کا آ جائے گا, پھر نگران سیٹ اپ میں بھی وہ معاملات جو ہے وہ طے کرنے کے لیے آگے آئیں گے. اور اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہے وہ آگے بڑھے, جو میرے تک جو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو کچھ اطلاعات بھی آ رہی کہ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے یہ تجویز دی تھی کہ فوری طور پر جو آپ ان کے استعفے ایکسیپٹ کر لیں, اور اس پر جو ہے تمام پی ڈی ایم متفق ہوئی اور انہوں نے کہا یہ بالکل درست بات ہے اور ہم ان کو اگر کرتے ہیں تو ہم کم از کم 5-6 مزید جو ہے وہ ماہ ان کو شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم کام کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ یہ کیسی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں جب بھی مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے انتخابات ہوتے رہے ہیں اور صرف 5 دفعہ ایسے انتخابات ہوئے ہیں جو ایک ہی وقت میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے ہوں, اور اس میں 1997 میں پہلی دفعہ جو ہے جب انہوں نے سیاسی انجینئرنگ کے خاتمے کے لیے اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بالکل شفاف انتخابات اور الیکشن کے اخراجات کو کم کرنے کے لیے تمام جو ہے وہ ایک ہی وقت میں الیکشن کروانا پسند کیا, جس کی وجہ سے اخراجات بھی کافی حد تک کم ہوئے. لیکن جب بھی جو ہے وہ الگ الگ الیکشن ماضی میں ہم نے دیکھا ہوتے رہے تو اس سے تصادم والا راستہ اختیار کیا, سیاسی جماعتوں نے اختلافات ہوئے, شدت جو ہے وہ بڑھتی دکھائی دی اور اس سے جو ہے بالآخر آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ اینڈ جو اس پوری کہانی کا چیپٹر کلوز ہوا وہ مارشاء اللہ پر ہوا. اور اب بھی یہ سچویشن خدا نہ خواستہ اگر اس سچویشن پر چلی گئی تو حالات خراب ہوں گے. اور دوسری جانب اخراجات صرف اگر میں کچھ اعداد و شمار اپنے ناظرین کے سامنے رکھوں تو وہ بڑے تہلکہ خیز انکشافات ہیں. اور رباب یہ دیکھیے کہ اگر نیشنل اسمبلی کا ایک اگر حلقے میں الیکشن کرواتے ہیں تو 10 کروڑ روپے ایک حلقے پر جو ہے اخراجات آتے ہیں, اور پنجاب اسمبلی کے ایک حلقے پر انتخاب کروانے پر جو ہے وہ 7 کروڑ روپے اخراجات آتے ہیں. یوں اگر پنجاب کے 371 کے ایوان میں اگر انتخابات کروائے جاتے ہیں تو لگ بھگ 25 ارب 97 کروڑ روپے
صرف پنجاب کے جو ہے وہ الیکشن کروانے پر آئیں گے. اسی طرح جس طرح خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کی گئی وہاں پر کروائیں تو 8 ارب 64 کروڑ کے 68 کروڑ روپے کے قریب لگ بھگ ان کے بھی اخراجات آئیں گے. یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 34 ارب سے زائد جو ہے پیسے ان 2 حلقوں پر استعمال میں آئیں گے. اور پھر آپ کچھ ہی دیر بعد آپ یہ کہیں کہ قومی اسمبلی کے انتخابات بھی ہونے ہیں, پھر اس پر بھی آپ یہ 34-35 ارب روپے کے اخراجات کریں گے. یعنی اخراجات پہلے ہی معاشی حالات ہمارے ایسے آؤٹ آف کنٹرول ہیں, خطرناک سچویشن پر جاتے دکھائی دے رہے ہیں. پھر دوسری جانب آپ اگر موازنہ کریں کہ وہ 34 ارب روپے اگر ہم اس کو استعمال کریں تعلیم پر, تو وہ بھی میں آپ کے سامنے ایک سچویشن رکھوں تو ہم تقریباً 10,000 سکول جو ہے وہ نئے تعمیر کر سکتے ہیں, جس میں 1 لاکھ گھرانے کے بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح اگر ہیلتھ پر یہ پیسے خرچ کیے گئے 30-34 ارب روپے, تو وہاں پر تقریباً 1,52,000 جو ہے وہ افراد کو ہم سہولیات دے سکتے ہیں, جو ہے ان کی بنیادی سہولیات جو صحت سے ریلیٹڈ ہے. کینسر کے مریضوں کو 1.25 لاکھ مریضوں کو ہم جو ہے وہ کینسر کی ادویات فراہم کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم بے روزگار مریض تو بچ جائیں گے, وفاقی حکومت پھر کیسے بچے گی اگر یہ پیسے خرچ نہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کی طرف میں آتا ہوں. دیکھیں 1 لاکھ افراد کو روزگار دے سکتے ہیں, لیکن اس سارے سچویشن میں جو ہم نے 2022 کے انتخابات کروائے اس میں ہم نے 2 ارب 41 کروڑ روپے سعد رسول صاحب ضائع کیے ہیں. میں اس لیے ضائع کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف تحریک انصاف نے الیکشن کروائے, وہاں اس میں شامل ہوئے, وفاقی حکومت بھی اس میں انوالو ہونے کے بعد ہم نے جو نیشنل اسمبلی کے 80 کروڑ روپے اس پہ اخراجات ہوئے, پنجاب اسمبلی کے جو ہوئے تقریباً 1 ارب 60-61 کروڑ روپے وہاں پر اخراجات ہوئے. تو یوں یہ جو پیسہ اگر ضائع جو کیا یہ اگر ان پر لگا دیے جاتے عوام پر, یہ ان کو سبسڈی دے دی جاتی, ان کو گراؤنڈ ریالٹی حد تک چلے جاتے, تو شاید بہتر ہو سکتا تھا. لیکن اب بھی جو لگ رہا ہے, جو اطلاعات آ رہی ہیں, اور آج میری ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت سے ملاقات بھی ہوئی اور وہ ان کا تعلق تو بہت اہم جگہ سے ہے, سیاستدان ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ انتخابات ہوں گے, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اگر یہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن آج جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ضمنی انتخابات کروانے جائیں گے, تو اگر 13 فروری تک تقریباً جو لگ بھگ 6 ماہ رہ جائیں گے عام انتخابات کے لیے, پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ آئین کے مطابق ہم انتخابات نہیں کروا سکتے, ہمیں جو ہے وہ عام انتخابات کی طرف جانا پڑے گا. یوں انتخابات نہیں ہوتے دکھائی دے رہے. اچھا, عام انتخابات کی بات کر رہے ہیں کہ ان شخصیت کے مطابق ہوتے نہیں دکھائی دے رہے. انتخابات اس وقت تک جو ہے اب اگر یہ آج اناؤنس کرتے ہیں تو پھر آگے 6 ماہ یعنی جو مقررہ وقت ہے ختم ہونے میں, اکتوبر میں جو ختم ہونے ہیں, وہ اگر آپ کریں تو تقریباً 6 ماہ رہ جائیں گے 13 فروری تک. تو 13 فروری کے بعد الیکشن نہیں ہو پائیں گے, ضمنی انتخابات بھی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں پنجاب کے الیکشن, اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کی بات کی جائے تو اس میں مسلم لیگ نون بہت پوزیشن جو ہے وہ گین کرے گی, لیکن کوشش کرے گی گین کرنے کی, لیکن وہ ہارتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے فی الحال. تو یہ بھی کوشش کریں گے یہ بجٹ کے بعد لے جائیں یا اکتوبر جو ہے ستمبر. بڑی اہم خبریں آپ نے جو ہے نا ہمیں دے دی. عدیل بڑائی صاحب آپ کے جانب آئیں گے. ایک تو حسن نے ہمیں بتا دیا کہ 34 ارب سے زائد کا خرچہ آئے گا ان ضمنی انتخابات میں, اور اگر ہم اسے کسی بہتر جگہ پر اگر ہم خرچ کریں تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. نہ جانے یہ سیاستدان اور کتنا پیسہ اسی طرح سے عوام کی فلاح کے بجائے جو ہے اپنے کاموں پر خرچ نہیں بلکہ ضائع کر دیتے ہیں. واپس آتے ہیں حکمت عملی کے سوال پر. آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی بہتر سیاسی حکمت عملی ہے جو سیاسی چال نون لیگ نے چلی ہے, کیونکہ نون لیگ کے رہنما خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جو استعفے منظور کیے جا رہے ہیں یہ نون لیگ کی سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہے؟ دیکھیں نون لیگ نے تو وکٹیں اکھاڑ لی, یہ تو پھر میدان چھوڑ کے بھاگنے والی بات ہے. اچھا یو ٹرن دونوں نے لیے, پہلے یہ کہتے تھے ہم واپس نہیں آئیں گے, واپس آنے کا مطلب ہے پی ڈی ایم حکومت کو تسلیم کر لینا. اب انہوں نے بھی یو ٹرن لے لیا, پھر پی ڈی ایم گورنمنٹ نے بھی یو ٹرن لیے. یہ ایک ایک کو بلا کے فردن تصدیق کرائیں گے, اس کے بعد جو ہے وہ ہم ان کی استعفوں کی منظوری دیں گے. پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ مذاکرات جب ہو رہے تھے تو یہ شرطی نون لیگ والے یہ رکھا کرتے تھے, اسحاق ڈار صاحب صدر صاحب کو کہا یہ کرتے تھے, ان کو بولیں واپس آئیں. اصل میں ہوا یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی جب پاکستان تحریک انصاف نے اور کے پی اسمبلی ڈیزالو کی ہے تو اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی یہ بڑی شاٹ تھی, اور اس کے بعد یہ خوف پیدا ہو گیا تھا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں کہ یہ جو اس تھن میجورٹی کے ساتھ کھڑے ہیں یہ کسی وقت بھی گر سکتے ہیں. ایسے میں ایک دو اتحادی ادھر ادھر ہوں تو صورتحال جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. تو انہوں نے اکتوبر تک اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے پہلے 35 اراکین کے جو استعفے ہیں وہ منظور کیے. اچھا اس کے بعد جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ لیڈر آف اپوزیشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں, پھر انہوں نے مزید 35 کے کر دیے.
ایک اور خبر میں آپ کو دیتا چلوں، یہ مزید 30 اراکین کے استعفے منظور کرنے کا ہوم ورک مکمل ہو گیا ہے، بلکہ صرف یہی نہیں کہ پی ٹی آئی بلکہ مونس الہی اور حسین الہی کو بھی اسمبلی سے آؤٹ کرنے کا پلان انہوں نے تیار کر لیا ہے، اور اس کے لیے یہ آئین کا جس آرٹیکل کا سہارا لے رہے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 40 روز آپ بغیر لیو کے اگر اٹینڈ نہیں کرتے جو سٹنگز ہیں پارلیمنٹ کی تو آپ کو ڈی سیٹ ہاؤس کر دے گا، تو وہ بھی اس کا جو معیار ہے اس پر اب پورا اتر رہے ہیں، تو ان کو بھی آؤٹ کرنے کا یہ 2 اراکین کو یہ پلان بنا لیا گیا ہے۔ میں تو صرف بنیادی طور پہ تو جو لیڈر آف اپوزیشن ہے، جی سعد رسول صاحب آپ سے کچھ کہنا چاہ صرف رہے ہیں؟ ایک عدیل صاحب کی بات میں صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ عدیل صاحب آپ کی جہاں بھی بات ہو رہی ہے ان کو ضرور بتائیے گا کہ جب بھی وہ مونس الہی صاحب کو اور دیگر کو ایبسنس فرام دی اسمبلی کی وجہ سے نوٹیفائی کر رہے ہوں تو ذرا اسحاق ڈار صاحب کی ایبسنس فرام سینٹ بھی ذرا پتہ کروا لیجیے گا، اور ماضی میں نون لیگ کے اپنے پرائم منسٹرز ایون دا کرنٹ پرائم منسٹر کتنی دفعہ پارلیمنٹ کے اندر کے سیشن کے اندر آئے ہیں یہ بھی پتہ کروا لیجیے گا۔ اسحاق ڈار صاحب والا خاص طور پہ کیونکہ وہ سینیٹر بنے تھے 2018 میں، نہیں اس میں اسحاق ڈار صاحب والا تو نہیں، اس میں یہ معاملہ تھا، اس میں ایک تو عدالت کا سٹے تھا، دوسری بات یہ ہے کہ چاہے آپ پارلیمان میں نہ آئیں لیکن لیو اپلائی کرنی پڑتی ہے، انہوں نے لیو اپلائی نہیں کی، اور اس وجہ سے اب یہ پی ٹی آئی کا نمبر راجہ ریاض گروپ سے نیچے لانے کا پلان تیار انہوں نے کیا ہے۔ یہ تو جمہوریت کی سپرٹ کے خلاف ہے۔ دیکھیں آپ عمران خان کو حکومت میں آنے سے خوف زدہ ہیں لیکن آپ اس کو لیڈر آف اپوزیشن بننے سے بھی آپ خوف زدہ ہو رہے ہیں۔ اب یہ صورتحال رہ گئی ہے کہ ایک عمران خان کی نشست جو ہے وہ ہوگی اور چند لوگ ساتھ ہوں گے، باقی یہ 30 مزید کر دیں گے تو وہ تعداد ان کے جو عدیل بڑائی صاحب لوگ جس ہوں طرح گے کی وہاں خبریں تو آپ 20 دے سے بھی رہے نیچے ہیں آ اور جائے جو گی۔ بات ہمیں حسن نے بتائی ہے کہ ان کی کسی سے بڑی معتبر شخصیت سے بات ہوئی، ان کا تعلق جو ہے وہ ایک سیاستدان ہے، ان کی خبر کے مطابق انتخابات ہوتے ہوئے ہی نظر نہیں آ رہے، تو جو باتیں آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ واقعی میں یہ بات درست ہے جو حکومت کر رہی ہے، ایسے میں تو عام انتخابات بھی خطرے میں ڈال رہی ہے۔ اچھا ایک بات تو میں یہ بتا دوں جو سعد رسول صاحب نے بھی شروع میں کہا تھا کہ جی عام انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں، دیکھیں اگر عام انتخابات وقت سے پہلے ہو رہے ہوتے تو حکومت کو یہ کچھ کرنا ہی نہ پڑتا۔ حکومت تو سیکیور کرنے کے لیے اپنے آپ کو اگست تک اسمبلیاں لے جانے کے حوالے سے یہ سب کچھ کر رہی ہے، تو عام انتخابات جو ہیں وہ تو وقت سے پہلے کسی صورت نہیں ہو رہے، نہ نظر آ رہے ہیں۔ لیکن تو پھر مریم نواز سی ایم پنجاب کیسے بنے گی؟ رانا میں ثناء ایک اللہ گزارش کہہ رہے کروں ہیں رباب، کہ سوری جی آئین وہ کے سی مطابق ایم پنجاب لیکن ایک چیز میں بتاؤں بڑی حیران کن چیز ہے، جی اوہو رباب ایک چیز بڑی حیران جی کن سعد چیز رسول ہے صاحب میں آپ کی جانب آتی کہ ہوں۔ گورنر نے 105 کے تحت ڈیٹس دینی تھی، دونوں صوبوں کے گورنر سے ڈیٹ دینی تھی، ابھی تک تو ڈیٹ ہی نہیں آئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کو ڈیٹ ہی نہیں ملی جو آئین کے تحت، کیونکہ ایسی صورتحال کبھی بنی نہیں اس طرح، تو یہ گورنر نے جب ڈیٹ دینی تھی، الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کرنا ہے، تو آثار نظر نہیں آ رہے ان انتخابات کے ابھی تک۔ لیکن الیکشن کمیشن کے اعلیٰ ترین حکام سے جو میری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم 7 سے 11 اپریل کے درمیان انتخاب کرانے کے لیے تیار ہیں۔ 7 اپریل سے 11 اپریل کے حوالے سے ہم گورنر سے مشاورت کریں گے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ابھی تک مشاورت کا عمل شروع ہی نہیں ہوا، مشاورت ہی نہیں شروع ہوئی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن دعوے کر رہے ہیں کہ 7 سے 11 اپریل تک جو ہے وہ انتخابات کرا لیے جائیں گے۔ ایک جملہ مجھے سعد رسول صاحب کے پاس جانے ہیں۔ مخلوط حکومت قبل از وقت انتخابات سے ایسے بھاگ رہی ہے جیسے چوہا بلی سے بھاگتا ہے۔ ٹھیک ہے سعد اور رسول صاحب 9 ماہ میں ہم نے جو ہے شیر سے تبدیل ہوتے ہوئے چوہے میں کنورٹ ہوتے دیکھا کہ ہم کس طرح دعوے کرتے تھے۔ اگر وہ بالکل متفق ہیں اور یہ بات ٹھیک ہے تو وہ انتخابات کی طرف آئیں، لیکن نون لیگ کی ہر ممکن کوشش ہے مخلوط حکومت کی کہ کسی بھی صورت بجٹ سے پہلے انتخابات نہ کروائے جائیں، چاہے وہ آئین اور قانون کو وہ پہلے کام مانتے رہے، پہلے کام پر عمل درآمد ہوتے رہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پر ان کی ورکنگ آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اس پر کر رہی ہے۔ اچھا سعد رسول صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں بصد احترام گزارش کروں، اور ہم اکثر روز بروز کی سیاست کے اندر، روز بروز کی میڈیا کے اندر ہم چند باتیں بھول جاتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا اور اس کے بعد ملک کے اندر کیا ہوگا، یہ صرف چند لوگوں کا فیصلہ نہیں، اس کے ساتھ 22 کروڑ قسمتیں اس کے ساتھ ٹائڈ ہیں۔
اس ملک کے 22-24 کروڑ عوام کی قسمتوں کا، ان کے روزگار کا، ان کے رہنے سہنے کا، ان کی حکومت کا فیصلہ اس چیز سے کنیکٹڈ ہے۔ جن بھی لوگوں کا خیال ہے کہ وہ آئین کی ایک شک اور دوسری ریزگنیشن اور کمیٹی کے ایک رول اور رولز آف بزنس کے سب کلاس 3 کے نیچے چھپ کے اس طرح کے بڑی عوام کی میجورٹی کے ول کو ڈینائی کر سکتے ہیں، جی تو میں صرف اتنی سی گزارش کروں، یہ ابھی عدیل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کسی صورت میں الیکشن نہیں اکتوبر میں نظر ہوتا آ رہا، ہو سکتا ہے وہاں سے بھی آگے چلا جائے، ہو سکتا ہے بات درست ہو، لیکن ہمیں استغفار پڑھنی چاہیے۔ یہ تمام فیصلے انسانوں کے اور 2-3 لوگوں کے اور ایک عہدیدار اور ایک سیاستدان اور ایک اپوزیشن لیڈر کے نہیں ہیں، اس کے ساتھ اس ملک کی بڑی مجبور، بڑی مفلس قوم شامل ہے۔ کچھ فیصلے نظام قدرت کے، عوام الناس کے ہوتے ہیں۔ میرا نہیں خیال، میں پھر سے کہوں کہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی 24 کروڑ کی عوام کے فیصلے 3 بندے ایک کمرے میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں اس ڈے اینڈ ایج میں کہ نہیں ہم اکتوبر سے پہلے کسی صورت میں الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ فیصلے کچھ قدرت کے ہونے ہیں، اس میں ہر چیز بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا سعد رسول صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے جب واپس آئیں گے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، کراچی میں 2.5 سال بعد ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے حتمی نتائج سے 20% ٹرن اوور کے باوجود غیر معمولی تاخیر کا شکار ہیں۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق صوبے میں حکمران جماعت پیپلز پارٹی پہلے، جماعت اسلامی دوسرے اور پاکستان تحریک انصاف تیسرے نمبر پر ہے۔ ان نتائج پر تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کو شدید تحفظات ہیں۔ فافن بھی انتخابی عمل پر سوالات اٹھا رہی ہے۔ ایم کیو ایم جس نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کر رکھا تھا وہ بھی سوال اٹھا رہی ہے ان انتخابات پر، اور کہہ رہی ہے کہ جناب اسے کالعدم قرار دے کر دوبارہ سے نئے انتخابات کرائے جائیں۔ وسیم اختر اس حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ پروگرام میں اب بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی جماعت اسلامی کس کے ساتھ اتحاد کرے گی، اور پھر جو سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن پر، وسیم اختر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات پر اگر سوالیہ نشان ہے تو ملک میں اگر عام انتخابات ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن کیسے کرائے گا؟ کیا اصلاحات کے بغیر الیکشن کمیشن کی ساکھ بحال ہو سکے گی؟ سعد رسول صاحب آپ کی جانب آئیں گے، اپنی ساکھ کو بحال کرنا الیکشن کمیشن کے لیے کتنا ضروری ہے؟ ایک بلدیاتی انتخابات، اس پر اگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ انگلیاں اٹھا رہی ہیں تو پھر جنرل الیکشنز ہوں گے تو پھر کون مانے گا ان انتخابات کو؟ دیکھیے لوگ نہیں مانیں گے، یا بہت سے لوگ کم از کم اس کے اوپر سوال اٹھائیں گے۔ انگریزی میں ایک محاورہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ اٹس لائک کلائمبنگ اے ماؤنٹین ود این ایلیفنٹ آن یور بیک، یعنی کہ آپ پہاڑ چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ نے ایک ہاتھی اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے۔ الیکشن کا جو پروسیس ہے پاکستان کے اندر وہ ویسے ہی ایک پہاڑ چڑھنے کے مترادف ہے، یعنی کہ الیکشن جب بھی ہوتا ہے اس کے اندر بہت سی کاسٹ جاتی ہے، اس میں بہت سی سیکیورٹی کے انتظامات جاتے ہیں۔ جو بھی ہار جاتا ہے، پاکستان کی تاریخ ہے وہ کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی، آپ کو عدالتوں کے اندر پروف کرنا پڑتا ہے کافی سالوں تک کہ نہیں اس حلقے میں دھاندلی نہیں ہوئی، ہاں اس حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اس کا ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے۔ اگر اس کے شروع کرتے وقت آپ اس الیکشن کا جج یعنی کہ الیکشن کمیشن کو ہی متنازع ہوگا، یا الیکشن کمیشن جو اس الیکشن کو کروا رہا ہے وہ ویسے ہی پہلے سے متنازع ہوگا، تو جو الیکشن کے بعد جو کمپلینٹس آنی ہیں خواہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے ہوں ان میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایسی ہے کہ آپ پہاڑ تو چڑھ ہی رہے ہیں جو الیکشن کروانے کا ہے، لیکن آپ نے اوپر ایک الیکشن کمیشن بھی اپنا متنازع سا بٹھایا ہوا ہے ایک ہاتھی کی طرح، اور اس سارے عمل سے آپ گزر رہے ہیں۔ دیکھیے ہم بہت عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں، پاکستان کے 4 یا 5 عہدے ایسے ہیں جس کے اندر آئین پاکستان یہ لازم کرتا ہے کہ ایک شخص انڈیپینڈنٹ ہو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا وزیر اعظم انڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ایک سیاسی بندہ ہوتا ہے۔ پاکستان کی بیوروکریسی انڈیپینڈنٹ کچھ حد تک ہو سکتی ہے، لیکن آئین کے اندر 2 یا 3 چیزوں کو خاص طور پہ انڈیپینڈنٹ رکھا گیا ہے، یعنی کہ تمام لوگوں کی اس کے اوپر اعتماد ہو۔ اس میں ایک جو ہے جو ہمارے لیگل سٹرکچر کے اندر جو ہے وہ ہمارے نیب کی جو پروسیس ہے، وہ آئین کے اندر تو نہیں لیکن نیب کے آرڈیننس کے اندر، اس کے اندر مشاورت ہونی ضروری ہے، سب کا اعتماد ہو کہ نیب کس طرح چل رہا ہے۔
دوسرا جو شخص اسی طرح کا ہے وہ الیکشن کمیشن ہے، یعنی کہ اس کے اوپر کسی کو کوئی متنازع نہ ہو کہ ہاں یہ شخص جب الیکشن کروائے گا تو آپ بھی تسلیم کر لیں گے، میں بھی تسلیم کر لوں گا۔ تیسرا اسی طرح کی پرسنالٹی جو آئین کے اندر انویژنڈ ہے وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہے یا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے، کہ ان کی صوبیداری کے اندر جب بھی کوئی چیز ہوگی تو تمام پارٹیز کو اس بات کے اوپر اتفاق ہو کہ ہاں یہ شخص بالکل ابو بورڈ کام کرے گا۔ ایسی سچویشن کے اندر اگر آپ ایک ایسے الیکشن کمشنر کے نیچے الیکشن کروا رہے ہوں جو کہ بظاہراً لگتا یہ ہے کہ وہ عدالتیں بھی کہہ چکی ہیں کہ الیکشن کمیشن نے باعث فیصلے دیے پی ٹی آئی کے خلاف، اب ہم اس میں کیا کہیں، لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ بات آ چکی ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں میں، لیکن اگر وہ بالکل انڈیپینڈنٹ الیکشن بھی کروا دیں، بالکل صاف شفاف الیکشن بھی کروا دیں، تو عوام کے اندر عمران خان صاحب کی پولیٹیکل ریٹرک کی وجہ سے اور ان کی پولیٹیکل پاپولیرٹی کی وجہ سے عوام کے اندر یہ ایک امپریشن ہے کہ یہ الیکشن کمیشن متنازع ہے، یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ جسٹس کے بارے میں، یعنی کہ انصاف کے بارے میں ایک قانونی محاورہ ہے ڈیج، جس کو کہتے ہیں کہ جسٹس مسٹ ناٹ جسٹ بی ڈن، it must manifestly be seen to be done، یعنی کہ انصاف صرف ہو نہیں، انصاف ہوتا نظر بھی آئے۔ صحیح۔ الیکشن کمیشن اس چیف الیکشن کمشنر کے نیچے میرے خیال میں انڈیپینڈنٹ الیکشن شاید ہو سکتے ہوں، لیکن کسی کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ انڈیپینڈنٹ الیکشن ہوئے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑی عوام کے اندر یہ پرسنالٹی آلریڈی متنازع ہو چکی ہے۔ بالکل، اور اس کے لیے اصلاحات بہت ضروری ہیں تاکہ سبھی جو ہیں سسٹم پر یقین کر سکیں۔ آپ کی جانب آئیں گے عدیل وڑائی صاحب، کراچی میں کیا وجہ ہے، بلدیاتی انتخابات تو ہو گئے لیکن ابھی تک حتمی نتائج کیوں نہیں سامنے آ رہے، جس کی شفافیت پر پھر سوالات بھی اٹھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو سعد رسول صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا نا اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ سعد رسول صاحب آئینی قانونی بندے ہیں، لیکن اس کے باوجود بات سیاسی کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ چیف الیکشن کمشنر چاہے شفاف انتخابات کرا بھی دے تو کسی نے نہیں ماننا۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے انہیں برا بھلا کہہ دیا۔ عمران خان صاحب نہیں مانیں گے تو کیا اس شخص کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی؟ عمران خان صاحب نے تو فخر الدین جی ابراہیم کے دور میں جو اراکین تھے الیکشن کمیشن کے ممبرز تھے، خاص طور پہ ممبر پنجاب تھے، ان کو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے للکارا تھا۔ اس کے بعد جسٹس سردار رضا کے دور میں عمران خان صاحب الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کرتے آئے، پھر انہیں توہین عدالت کا نوٹس بھی ہوا۔ عمران خان صاحب نے تو کسی دور میں الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں کیا۔ عدالت کا بھی حوالہ دیا سعد رسول صاحب نے، عدیل وڑائی صاحب عدالت کا حوالہ بھی دیا، عدالت میں بھی یہ بات زیر غور آئی۔ تو عمران خان صاحب تو نہیں، عدالت میں کون سی عدالت نے کہاں پر یہ کہا ہے؟ نہیں، آپ ریمارکس کو کوئی کیا اسکندر سلطان راجہ صاحب کے خلاف یا باقی جو دیگر 4 ارکان ہیں ان کے خلاف کوئی فیصلہ ہے؟ نہیں، سوری، آپ عدیل وڑائی صاحب ہمیں اس بات کو کلیئر کر لینا چاہیے۔ دیکھیے، ہمیں اس بات کو کلیئر کر لینا چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جب 5ویں یا 6ٹھی ججمنٹ الیکشن کمیشن کی پی ٹی آئی کے خلاف اوور ٹرن ہوئی تو عدالت نے کہا کہ بظاہراً لگتا یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف یہ ججمنٹس آ رہی ہیں۔ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی ایک بڑی عجیب سی ہسٹری رہی ہے الیکشن کمیشنز کے بارے میں بات کرتے ہوئے، جس کو وہ اپنے عدالتی مقاصد میں جب کمیشن بھی بنا تھا تو پروو نہیں کر سکے۔ لیکن اس وقت ہم ایک اسپیشل سچویشن سے گزر رہے ہیں۔ نہ 2013 کے الیکشن کے اندر چیف الیکشن کمشنر متنازع تھا، اس وقت افتخار چودھری صاحب کے اوپر باتیں ہوئیں۔ نہ 2018 کے اندر چیف الیکشن کمشنر متنازع تھا، اس وقت 35 پنچ اور نجم سیٹھی کے بارے میں باتیں ہوئیں۔ نہ 2008 میں اس سے پہلے چیف الیکشن کمشنر متنازع تھا، نہ 2002 میں متنازع تھا، نہ اس سے پہلے 1997 میں متنازع تھا۔ کم از کم پاکستان کے پچھلے 25 سال کے الیکشنز کے اندر چیف الیکشن کمشنر الیکشن سے پہلے متنازع نہیں تھا۔ کی ہوئی بات پہ پھر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کیوں کہا تھا کہ 35 پنکچر، وہ تو خود یو ٹرن انہوں نے اس وقت لے لیا تھا، واضح بھی کر دیا تھا کہ وہ غلط تھے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ پنجاب میں کیئر ٹیکر ابھی آیا نہیں ہے، الیکشن کمیشن ایک آئینی کام کل کرنے جا رہا ہے۔ پرویز الہی صاحب نے پہلے ہی اس کو متنازع بنانا شروع کر دیا ہے، پی ٹی آئی نے پہلے ہی اس کو متنازع بنانا شروع کر دیا ہے۔ تو دیکھیں اس طرح تو پھر معاملات نہیں۔ اگر آپ کراچی کے الیکشن کی بات کر لیتے ہیں، کراچی کے الیکشن جو بلدیاتی الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ اسی طرح تیار ہوتا ہے، 2015 میں بھی اسی طرح تیار ہوا تھا۔
اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پر ایک ریٹرننگ افسر کے پاس 5 حلقے ہوتے ہیں, اس کے آگے وارڈز ہوتی ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معمول کا حصہ ہے, اس میں وقت لگ جاتا ہے. پاپولر بات کر کے اور قانون کے اندر جو لیمیٹیشنز لکھی ہوئی ہیں وہ معمول نہیں ہے. جناب آپ کسی کو, میں آپ کی بات سن نہیں سکا, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سوری عدیل وڑائی صاحب, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو قانون کے اندر لیمیٹیشنز لکھی ہوئی ہیں کہ رزلٹ کیسے تیار ہوگا, جس کی بیسس پہ جنرل الیکشن تک کا رزلٹ تیار ہو جاتا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی نہیں کہ اس قانون کے اندر کہ اس قانون کے مطابق رزلٹ کو ٹرن آؤٹ بھی بڑا کم اور کیونکہ ماضی کے اندر ڈیلیز ہوتے رہے ہیں اس طرح اسی طرح ہو جائے. دیکھیں جنرل الیکشن میں بھی کیا مسئلہ ہوتا ہے سعد صاحب, یہ بھی بتاؤں میں آپ کو. جنرل الیکشن میں الیکشن کمیشن نے کئی مرتبہ یہ کوشش کی, یہ رات 2 بجے والی جو کلاز ہے یہ آپ لکھ دیتے ہیں, یہ ڈویبل نہیں ہے. یہی سیاستدان یہ شکیں خود ڈالتے ہیں پہلے, اس کے بعد پھر یہ رونا روتے ہیں دھاندلی ہو گئی. رات 2 بجے تک نتائج نہیں تیار ہوتے. تو کتنا اچھا ہوتا کہ الیکٹرانک مشین ہو جاتی تو 2 بجے سے پہلے ہو جاتا کام. انہوں نے آر ٹی ایس, انہوں نے پی ٹی آئی پہ یہ پی ڈی ایم جماعتیں کیا کہتی ہیں, جی عدیل وڑائی صاحب بٹھا دیا ہے. حالانکہ میں خود اس وقت وہاں موجود تھا, ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. آر ٹی ایس سرور میں آخری ایک جملہ جی سعد رسول صاحب آپ کا آخری جملہ. آخری بس ایک جملہ. میں عدیل وڑائچ صاحب کی بات سن کے یہ مان گیا ہوں, چیف الیکشن کمشنر صاحب سے زیادہ انڈیپینڈنٹ اور غیر جانبدار شخص پاکستان میں نہیں ہے. سارا پاکستان اس کی گواہی دے رہا ہے. ٹھیک ہے, بلکہ اگر یہ کہیں کہ ان کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ اس کی فیملی کا کوئی تعلق ہے, نہ ماضی کے اندر وہ نون لیگ سے کنیکٹڈ رہے ہیں, نہ آج رہے ہیں, تو میں یہ بات بھی عدیل وڑائی صاحب کی ماننا چاہتا ہوں. بلکہ میں کہتا ہوں عمران خان صاحب نے ان کا نام دیا تھا, مجھے تو اتنا پتا ہے مہربانی کر کے اوہو مہربانی کر کے بات تو ظاہر ہے وہ ایک آئینی عہدے پر موجود ہے نا. صحیح, اب بات مکمل کیجئے, بریک آ رہی ہے, مجھے بریک پر جانا ہے. جی میری گزارش یہ ہے کہ جب وہ یہاں سے ریٹائر ہو جائیں تو ان کو چیئرمین نیب لگا دیں, وہ اتنے زیادہ ٹھیک ہے. بہرحال عدیل وڑائچ نے یہ بات بھی کی ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ تاخیر ہو رہی ہے, تو یہ روٹین کا حصہ, اتنا ٹائم لگ جاتا ہے ریزلٹس کی تیاری میں. حسن آپ کی جانب آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حسن آپ کے جانب آئیں گے. ایک تو بات عدیل وڑائی صاحب نے ہمیں بتا دی کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو رزلٹ کی تیاری میں ڈیلے ہو رہا ہے یہ نارمل ہے, ایسا ہوتا ہے, اتنا وقت لگ جاتا ہے. پھر دوسری بات اتحاد کی, اب کون سی 2 جماعتوں کے درمیان کراچی میں اتحاد ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جس جماعت کے بارے میں آپ ہمیں بتا رہے تھے پچھلے ہفتے کہ وہ جو ہے لیڈ کرے گی, وہ ہاں اس سے تو بالکل ایک اپوزٹ جو ہے ہم نے صورتحال کراچی میں بنتی ہوئی دیکھی. میں نے آپ کو بتایا تھا جماعت اسلامی, تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی, یہ 3 ہی جماعتیں لیڈ کریں گی, اور 3 ہی جماعتیں تحریک انصاف جماعت اسلامی نے تو سرپرائز دے دیا جب کی سب بات کر رہے تھے. اور پھر یہ بھی بات کہی گئی تھی کہ جماعت اسلامی ہی کسی دوسری پارٹی کے ساتھ اتحاد کرے گی, اور ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ان کی شروع ہو گئی, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور تحریک انصاف کے ساتھ بھی شاید کل ان کی ملاقاتیں شروع ہو جائے گی. اور جو آفرز تیار کی گئی ہیں کہ میئر اگر جماعت اسلامی کا ہوگا تو ڈپٹی میئر تحریک انصاف کی طرف سے ہو, تو ان کو یہ آفر دی جا سکتی ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت مشکل ہوگا کہ وہ میئر کی سیٹ جو ہے وہ جماعت اسلامی کو دے. البتہ تو پیپلز پارٹی کا بھی تو یہی ہے, بلاول بھٹو تو کہہ چکے ہیں کہ میئر کراچی سے بھی ان کا ہوگا, حیدرآباد سے بھی ان کا ہوگا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ان کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ ان کا میئر ہو. اگر بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو جماعت اسلامی پہلے بھی یہ بات چیت کر جو ہے وہ الزام لگا رہی ہے کہ ان کے 7 سیٹیں ان سے زبردستی چھینی گئی ہیں, جو ان کے پاس فارم 11 اور 12 کی جو بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس موجود تھا. پھر اس کے بعد وہ آروز کے پاس گئے, آروز نے رزلٹ نہیں دیا. ابھی بات بھی چل رہی تھی چیف الیکشن کمیشن کی, اس کی طرف بھی آتی ہے. انہی کے لیے یہ بے شمار چیلنجز تھے, یہ انہی کے لیے جواب دینا ہے کہ یہ وہاں پر جو سندھ کے لوگ ہیں یا کراچی کے تعلق رکھنے والے, انہوں نے تو اس کا جواب نہیں دینا. یہ تو چیف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, جن کو ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے ہی پینل میں موجود جو ہیں افراد ان کو جو ہے ایوارڈ دے رہے تھے, ان کو سونے کا ہار پہنانے کی کوشش کر رہے تے. تو انہی سے پوچھنا چاہتا ہوں, افراد نہیں یار, سن لے حسن افراد نہیں کیا یار. اچھا, میں انہی سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں ہی جب گنتی شروع ہوئی تو پتا چلا کہ اتنے تو ووٹ ہی نہیں ہے جتنے ووٹ کاسٹ ہو چکے. پھر بعد میں ان معاملات کو درست کرنے کی وہ جو ہے وہ شروع کیے گئے. یہی معاملات ہم ماضی میں بھی دیکھا کرتے تھے, اور اب دوبارہ سے یہ, تو اس کی جواب جو ہے وہاں پر ہم جا کے کوئی لیاری سے کوئی وہاں سے کوئی جا کے ڈھونڈنے جو کوئی ہمیں جواب دے گا,
یہ جواب چیف الیکشن کمیشن نے دینا ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹیز ہے۔ اور پھر وہ جو پہلی بات میں پہلے بھی یہ بات کرا تھا، وہ نقاب پوش وہ کون سے افراد تھے، یہ ان کی ذمہ داری تھی، ابھی تک اس کا جواب نہیں مل سکا۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ الیکشن ہو گئے بلدیاتی انتخابات۔ اب یہ سوال جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کیا یہ جماعتیں جو 3 بڑی جماعتیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پہ آئی ہیں، اور اب مزید کلیئرٹی ہو جائے گی 25-27 جنوری تک، تو کیا یہ کراچی کے باسیوں کو ان کے جو پانی کا معاملات جو ہے حل کر کے فراہم کریں گے، ان کا حل دیں گے، ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کو کشادہ سڑکیں بنا کے دیں گے، جو بنیادی مسائل ہے جس کے لیے بلدیاتی انتخابات کیے جاتے ہیں، اختیارات نچلی بالکل سطح پر بڑا تقسیم اہم کیے آپ نے جاتے بات ہیں۔ کی کہ ضرورت یہ ہے کہ کون سی جماعت آ کے کراچی کے مسائل کو حل کرے گی۔ کوئکلی مجھے بتا دیجئے گا کہ جماعت اسلامی کے لیے زیادہ فیزیبل کیا ہے، وہ اتحاد کرے پیپلز پارٹی کے ساتھ یا پھر تحریک انصاف کے ساتھ؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ تو دیا نہیں ہے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ ایم کیو ایم تو بالکل سائڈ پہ ہوگی، وہ تو کوئی نہ کوئی پریشر ڈیولپ کیے رکھے گی۔ اگر وہ ان کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر بھی اگر وہ ان کو اختیارات جو ہے نچلی سطح پر نہیں دیے جاتے، پیسے کا معاملات آ جائے گا، میئر کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو شاید ان کے لیے مشکل ہو۔ البتہ تحریک انصاف میں ڈپٹی میئر کی اگر آپشن ان کو دی جاتی ہے اور یہ آ جائیں تو پھر ایک پریشر ڈیولپ کر کے پیسے لے کے نچلی سطح تک جو ہے وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔